डॉक्टर साहब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ विच इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके मुतालिक भी बताइए कि ये क्या है और ये किस तरह से फैलता है। इससे कबल के मैं इन्फ्लुएंजा के बारे में बताऊं, एक और गलत फहमी है जो कि आम आवाम में पाई जाती है, उसको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जब हम लोग कहते हैं किसी भी तरीके का बंदे को जुकाम होता है तो लोग कहते हैं कि फ्लू हो गया। हर जुकाम फ्लू नहीं होता। बहुत सारे वायरसेस हैं, तकरीबन 10 से ज्यादा वायरसेस हैं जो कि खांसी नजला जुकाम करवाते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो गया, कोरोना वायरसेस हो गए। लेकिन जब हम लोग इन्फ्लुएंजा फीवर की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग कहते हैं फ्लू, उसमें सिर्फ खांसी नजला जुकाम नहीं होता, उसमें पूरी बॉडी मुतासर होती है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर और आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो हैं कांगो वायरस और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा फीवर के मुताल्लिक। और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर मुइज़ अहमद खान, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड मैनेजर बायोसेफ्टी इंडस हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि ये कांगो वायरस है क्या? जहाँ तक कॉन्गो वायरस का ताल्लुक है, कॉन्गो वायरस जिस तरह से नाम से जाहिर है, इसका एक्चुअली नाम है क्रीमियन कॉन्गो वायरस। ये बेसिकली ईस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है, क्रीमियन पेनिनसुला, वहां से ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद एक अफ्रीका का रीजन है कॉन्गो, वहां से भी डिस्कवर हुआ, तो इसका जो नाम है वो क्रीमियन कॉन्गो वायरस पड़ गया। अब ये खतरे की बात क्यों है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेसिकली एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप के रीजन में पाया जाता है। नंबर 1 ये। नंबर 2, ये एक खतरनाक बीमारी करवाता है जिसको हम लोग हेमरेजिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जगह जगह जिस्म में खून का जमा हो जाना और इंसान का हार्ट फेल हो जाना, और इसमें अमवात के जो शरह है वो ज्यादा है। कहा जाता है कि जितने मरीज इन्फेक्ट होते हैं उसमें 40 से 60% जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है। आधे से ज्यादा जो है इसमें मोर्टेलिटी है। अच्छा, अब ये है क्या और ये फैलता कैसे? बेसिकली ये जानवरों में, मवेशियों में, जिस तरह गायें, बकरे, इस तरह की, इसमें ये पाया जाता है इनके खून में। और इंसान को कैसे लग सकता है? 2 तरीकों से। इंसान या तो डायरेक्टली अगर इन मवेशियों के खून के कांटेक्ट में आ जाए और उनकी स्किन पे खून लगे तो उसका एक चांस होता है कि हमें भी लग जाए। दूसरी चीज ये होती है कि एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिक। टिक क्या करती है? बेसिकली वो मवेशी के पास जाती है जिसके पास वायरस होता है, उसको बाइट करती है और वायरस हासिल कर लेती है, और जब जाके किसी दूसरे इंसान या मवेशी को बाइट करता है तो उससे वो वायरस मुंतकिल हो जाता है। कॉन्गो वायरस जो है उसका, जिस तरह से मैंने बताया कि अमवात उसमें ज्यादा है, उसमें बेसिकली ये होता है कि अर्ली ऑन, शुरू में सारे जनरल उसको सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर में तकलीफ रहना, उल्टी का आना, पेट में तकलीफ होना, जोड़ों में, पट्टों में दर्द होना। और अगर इस स्टेज पे इसको ना रोका गया तो आगे प्रोग्रेस कर जाता है। जिस तरह से मैंने बताया, खून जिस्म में जगह जगह जमा हो जाता है और कई ऑर्गन्स जो होते हैं, उज़ू होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और इस स्टेज के, अगर इस स्टेज तक आ जाता है मरीज तो उसका बचना बहुत कम होता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें भी मिसाल के तौर पर अगर आपने जैसे कसाई की अगर बात की, तो कसाई तक तो जो है वो बहुत ज़्यादा है लोगों का आना जाना। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बंदा अगर घर पर गोश्त लेकर आता है तो क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो फौरन हाथ धोए किसी को छूने से पहले या बच्चों को छूने से पहले? गोश्त आप जब पर्सनल लेवल पे घर पे लेके आएँ, उसको अच्छी तरीके से धोएं, ठीक है, अच्छी तरीके से वेल तरीके से कुक करें और कुक करके खाएं। और गवर्नमेंट के लेवल पे प्रिवेंशन में ये कि अभी सुनने में आया था कि बलूचिस्तान में उन्होंने, जहाँ पर एंडेमिक है पाकिस्तान में, जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, उन्होंने क्वारंटीनिंग लगाई हुई है। जो जानवर ईद उल अजहा में यूजुअली जब इसकी शरह ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग मवेशियों से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो बलूचिस्तान से इन्होंने क्वारंटीन लगाई थी जानवरों की। इन्होंने 2 वीक्स के लिए या 14 डेज के लिए इन्होंने जानवर को बंद रखा, ये देखने के लिए इसमें कोई अलामत तो नहीं आ रही कॉन्गो वायरस की, और फिर इन्होंने कराची की तरफ रवाना किया। और दूसरी चीज़ ये, इन्होंने जिस तरह से मैंने बोला, कीड़े जो टिक्स होते हैं उसको स्प्रे करके, एंटी टिक स्प्रे करके जानवरों को, और फिर ये आगे रिलीज करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जब जाएं ईद उल अजहा के मौके पे जानवरों को लेने के लिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आस्तीन पहने वो मुकम्मल हो, जिसकी वजह से कीड़े काट नहीं सके। दूसरी चीज़ है कि घर पे जब आएँ, जब कपड़े उतारें तो देखें कहीं पे टिक तो नहीं लगी और कहीं पे इस तरह का कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अगर आपको इस तरह की कोई अलामत मिलती है तो फिर आपको लेना पड़ेगा प्रोफाइलैक्सिस। एक दवा होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिबाविरिन, वो वायरस के खिलाफ लड़ती है। इसको आप ओरली 1 डोज होता है, वो आप ले सकते हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको खदशा हो कि आपको ये हो सकता है। ठीक। तो सर, वो एक ही खुराक जो है वो इस वायरस के खात्मे के लिए बहुत होगी? एक वायरस, एक जो अब रिबाविरिन जो है बेसिकली वो WHO ने रिकमेंड की है। अगर आपको खदशा है
تو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ ریباویرین کی ایک خوراک لیں اینڈ دیٹ وڈ بی نیسیسری. تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر اگر کسی کو کانگو وائرس اگر ہو جاتا ہے اور یقیناً آپ نے بھی ایسے کافی مریض دیکھے ہوں گے، تو لائک فرسٹ ایڈ ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ بندہ آیا کہاں سے ہے، یہ مریض جو ہے اس کو کتنا لائکلیہڈ ہے کانگو فیور ہونے کے لیے. دوسری چیز ہے اس کو پانی، ٹھیک ہے نا، فلوئڈ ریپلیسمنٹ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اور ORS جو نمکین پانی ہوتا ہے، نمکین میٹھا پانی ہوتا ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں جب آپ دیں گے تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جسم میں جہاں جہاں جمع ہو جاتا ہے خون، اس کے لوز ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سب چیزیں ریپلیس کرتی رہیں گی، فلوئڈز بھی اور الیکٹرولائٹس اور یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس کی فرسٹ کنڈیشن اور اس کی فائنل کنڈیشن یعنی پیشنٹ کی کیا ہوتی ہے کانگو وائرس میں؟ دیکھیں اس کے ہے نا 4 فیز ہوتے ہیں. ایک جو سب سے ارلی فیز ہوتا ہے جب وائرس ایک مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے خون میں، اس کو علامات آنے تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. اب جب علامات آنا سٹارٹ ہوئی تو شروع میں یہ دوسرا فیز ہوتا ہے. شروع میں جنرل چیزیں جیسے سر میں تکلیف ہونا، الٹی کا آنا، پھر پیٹ میں تکلیف، جوڑوں میں تکلیف، ڈائریا کا ہونا، یہ ساری چیزیں. اس فیز میں کہا جاتا ہے کہ فلوئڈ، الیکٹرولائٹ اور ORS ان سب چیزوں کو ریپلیس کریں. اس کے بعد والا جو فیز ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیمریجک فیز، جب خون جو ہے ناک سے خون کا نکلنا، منہ سے خون کا نکلنا، ڈائریا میں خون آنا، ٹھیک ہے نا، اور جسم میں جگہ کھال کے نیچے، اسکن کے نیچے خون کا جمع ہو جانا، یہ جو ہے بہت سیویئر کیس ہے. اور چوتھا جو ہے ہمارا بہتری کا فیس ہے، لیکن جو یوزولی ہیمریجک فیس تک پہنچ جاتے ہیں وہ بہتری کے فیس تک نہیں پہنچتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس ٹاپک کے حوالے سے آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، نارملی اس کی میعاد کیا ہے کہ یہ فیور اگر یا یہ وائرس جب آپ کو لگ جاتا ہے عمومی طور پر کتنے دن میں یہ ہیل اپ ہو جاتا ہے؟ پراپر مینجمنٹ کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ بہتری آنا جلدی ہے. لیکن اگر مس مینیج ہوا کیس، فار ایگزامپل پیشنٹ جو ہے وہ 2 ہفتے کہیں چلا گیا کسی ہاسپٹل میں، وہاں صحیح سے مینیج نہیں ہوا، پھر ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل چلا گیا، اور ایسا مریض آپ کے پاس آتا ہے جو کہ لیٹ سٹیج میں ہوتا ہے، پھر اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے صحیح ہونے میں اگر ہو سکتا ہے تو. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی اس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر پراپر طریقے سے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس میں یعنی کہ طے ہے کہ مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے. اگر پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے تو مورٹیلٹی ہائی ہے. یا وقت پر بھی علاج نہ کیا جائے، ہاں، پیشنٹ ڈیلے کر دیں تو 60% تک. 60% مورٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل 100 لوگوں کو ہو تو اس میں 60 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف وچ از انفلوئنزا وائرس. تو اس کے متعلق بھی بتائیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لوگ انفلوئنزا فیور کی بات کرتے ہیں، انفلوئنزا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فلو، اس میں صرف کھانسی، نزلہ، زکام نہیں ہوتا، اس میں پوری باڈی متاثر ہوتی ہے، جس میں اگین وہ سارے سمٹمز آ جاتے ہیں. ہیڈ ایک کا ہونا، نزلہ، سائنوسائٹس، ٹھیک ہے، گلا خراب ہو جانا، سینے میں آپ کی تیز سانس کی رفتاری، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد. اور بچوں میں خصوصی ایک اور سمٹم ہوتا ہے اس کو ڈائریا ہوتا ہے اس میں، تو اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اسٹمک فلو ہو رہا ہے. اب انفلوئنزا جو ہے بیسکلی اس میں ایپیڈیمک پوٹینشیل ہے، وہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پھیل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی منہ سے نکلے ہوئے ذرات سے پھیلتا ہے. کھانسی ہو گیا اور چھینک کی وجہ سے پھیلتا ہے. یہ ذرات 3 فیٹ تک آگے جاتے ہیں اور اس کے بعد زمین پہ گر جاتے ہیں. جو 3 فیٹ کے حصار کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان پہ لگ جاتا ہے اور ان کی ناک یا منہ کے اندر چلے جاتا ہے تو یہ چانس ہے کہ انفلوئنزا ان کو ہو سکے. اچھا، اب انفلوئنزا کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سیزنل ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سال اس کا ایک سیزن ہوتا ہے. یہ ونٹر سیزن میں آتا ہے، سردیوں میں. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ سوکھے پن اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے یہ تیز طریقے سے ٹریول کرتا ہے. اچھا، اس کو ایک ٹریول میڈیم مل جاتا ہے، اور جب ہمارے ناک کے اور منہ کے اندر کے حصے سوکھ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے چپک کے بہت تیزی سے یہ اندر چلے جاتا ہے. اب ایشو اس کا یہ کہ ہر سال یہ اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عمومی طور پہ ویکسینیشن جب آپ لگاتے ہیں تو ویکسینیشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہو گئے بیماری سے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ ہر سال یہ اپنے آپ کو ٹوٹلی تبدیل کر لیتا ہے. تو اگر آپ نے ایک بار ویکسین لگایا تو دوسرے سال آپ کو دوبارہ ہو سکتا. تو ہر سال نیا ویکسین لگانے کا کہا جاتا ہے، جو فلو شاٹس کہتے ہیں. اس میں سائنٹسٹ جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وائرس ہے انفلوئنزا کی، کون سی قسم ہے جو کہ اب جا کے انفیکشن کرا سکتی ہے، تو اس کو ویکسین کے اندر ڈال کے اور پھر ٹھیک. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیٹنگ ہے وہ لو ریسورس ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. ایک تو 64%، 64% جو پاکستان کا حصہ ہے وہ رورل ہے، وہ دیہاتی حصہ ہے. اب وہاں پر جو عام طور پہ اس کو تشخیص کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ کلینکل گراؤنڈز ہوتے ہیں.
ایک بندے کو کھانسی، نزلہ ہے، جوڑوں میں درد ہے اور یہ ساری چیزیں. اور جس طرح سے میں نے بولا کہ انفلوئنزا جو ہوتا ہے وہ دوسرے زکام کرانے والے وائرسز سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک دم سے ہٹ کرتا ہے اور بہت سیویئرلی ہٹ کرتا ہے. بندہ فوراً بیڈ میں چلے جاتا ہے اور وہ ایک دم سے صحیح نہیں ہوتا. 2 ہفتہ 3 ہفتہ اپنا ٹائم لیتا ہے یہ. تو اس حوالے سے انفلوئنزا جو ہے کو تشخیص کیا جاتا ہے. خاص طور پر سر ڈاکٹر صاحب اگر بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بچے کس قدر اس سے مطلب انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر نومولود بچے جو ہیں؟ لیکن یوزولی بچوں میں اتنے نومولود 1 سال سے کم کے بچوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سیویئر سمٹمز پیدا کرتا ہے، علامات. اس کے کہنے کے بعد میں یہ بھی بولنا چاہوں گا بچے ٹھیک بھی جلدی ہو جاتے ہیں. جب جلدی ایک دم سے ہو جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا ان کو ہوا تھا. اور جو 1 سال سے اوپر کے بچے ہیں جو پری اسکول جاتے ہیں جیسے نرسری، مونٹیسری، یہ بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے. اس لیے اس حوالے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ لیتھارجک ہو رہا ہے، اگر اس کو بہت تھکن ہو رہی ہے اور اس کی موومنٹ ایکٹیویٹی کم ہے، تو آپ اسی وقت ہے نا پہلے دن ہی آپ اسکول سے اس کو چھٹی کروا لیں. کیونکہ آپ اگر اس کو اسکول بھیجیں گے وہ دوسرے بچے اس سے ایکسپوز ہوں گے، ٹیچرز ایکسپوز ہوں گے، پھر جو بچے ایکسپوز ہوں گے وہ اپنے گھر والے ماں باپ کو جا کے ایکسپوز کریں گے. تو موسٹ آف دا پیپل جو سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر گھر میں انفارچونیٹلی یہی حال ہے کہ ایک بار 1-2 بچوں کو ہوتا ہے اسکول میں تو سارے ماں باپ کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اس کے متعلق یہ بھی بتائیے کہ کیا انفلوئنزا فلو کی وجہ سے یہ نوبت آ سکتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ہاسپٹل تک ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑے؟ جی بالکل آ سکتی ہے. جی بالکل آ سکتی ہے. تبھی انفلوئنزا میں یہ قوت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کورونا والی قابلیت ہے. اور جو 1970 میں یا اس کے اراؤنڈ والے حصے میں جو ہم لوگ اسپینش فلو کہتے ہیں، وہ بیسکلی یہی تھا. انفلوئنزا کی ایک قسم تھی جو کہ پوری اسپین سے سٹارٹ ہو کے پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. اور انفلوئنزا میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ہاسپٹلائز بندہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ زیادہ جس کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہے، جس کی قوت مدافعت زیادہ کام نہیں کر رہی ہے، جو زیادہ الرجک ہیں، اولڈ پیپل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، بزرگ حضرات ہو گئے، تو یہ جن کو آلریڈی کچھ پھیپھڑوں کے امراض چل رہے ہیں تو وہ زیادہ لائکلیہڈ ہے، چانسز ہیں کہ وہ بیڈ پہ انفارچونیٹلی چلے جائیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی ابتدائی علامات اور انتہائی علامات کے متعلق بتائیے. جی بالکل. ابتدائی علامات میں وہی سارے تقریباً وائرل انفیکشنز آگے پیچھے جو ہیں وہ ایک ہی علامات کرواتے ہیں. سر کا درد، متلی ہو گیا، جوڑوں کے درد ہو گئے، باڈی میں ایک تھکن کی فیلنگ ہے جس کو ہم ملیز کہتے ہیں کہ آج کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا. اور اس کے انتہائی علامات میں ایک ہے اگین بندے کے سانس میں لینا پرابلم ہے، سانس کا جلدی پھول جانا، ٹھیک ہے، بستر پہ بالکل چلے جانا، اور سیچوریشن بندے کی کم ہونا. تو یہ انتہائی علامات ہے اس کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب چونکہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو کچھ 2-3 سوالات جو ہم عمومی طور پر بچا کے رکھتے ہیں اپنے گیسٹ سے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق پوچھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں اس سوال کا اس طرح سے جواب دینا چاہوں گا کہ لوگ ہماری عوام کو جو ہے نا وہ کافی برا بھلا کہتے ہیں کہ عوام کو شعور نہیں ہے. نہیں، ہماری ماشاءاللہ عوام کو بہت شعور ہے، صرف ڈائریکشن اور ان کو صحیح سمت میں ان کو گائیڈنس چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. تو اس شو میں جو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام یہ ہے کہ آپ پبلک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جب میڈیسن میں بات کرتے ہیں ہماری فیلڈ ایسی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم کانکریٹ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم پوری کھوج کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ 50 مریضوں میں آپ نے ایک دوا دی اور اس میں کام کی، اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے، ٹھیک ہے. ہم کوئی ادھر ایسی بات نہیں کرتے. تو یہ جو شوز ہیں نا یہ پراپر طریقے سے پراپر سجیشنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ بہت برننگ ایشوز ہیں اور اس شو پہ آنا ضرور چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے اساتذہ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کہ جن سے آپ نے پڑھا، جن سے علم حاصل کیا؟ دیکھیں اساتذہ جو ہے وہ آپ کے پہلی بات ہے کہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ اساتذہ کی ڈانٹ اور مار اس وقت بہت بری لگتی ہے لیکن آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے، ایک آپ کو لیول پہ پہنچا دیتی ہے، پھر اس لیول کے بعد آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں. لیکن اساتذہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہ آپ ایک لرننگ فیز جو ہے آپ کا جو وہ ہے نا آپ مینٹین رکھیں. اس میں ڈانٹیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس میں ریجیکشنز بھی ہوں گی، لیکن آپ کو اس اساتذہ کا احترام کبھی نہیں چھوڑنا ہے. میں اپنے اساتذہ کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھے اس حساب سے سکھایا سب کچھ. آئی ایم ٹوٹلی انڈیپٹڈ ٹو دیم. میں ان کا قرض نہیں چکا سکتا. تو یہ بات ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا سر میں چاہوں گا کہ خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں.
اچھا ناظرین کو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے ریجن میں پاکستان میں اور ساؤتھ ایشین ریجنز میں چند ہی بیماریاں جو کہ کامن ہیں، جیسے ٹائیفائڈ ہو گیا، فلو ہو گیا، اور اب کرونا وائرس تو ختم ہو گیا، لیکن ایمرجنگ بہت ساری ڈیزیزز ہیں جیسے ڈینگی ہو گئی، پھر یہ کانگو کا آج ہم لوگ نے ذکر کیا۔ 3-4 ایسی چیزوں کے بارے میں اور اس سے آپ کو کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے، اس کا آپ لوگ کو معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر معلومات نہیں بھی ہے تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ کہیں نہ کہیں سے معلومات حاصل کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اور اپنے گھر والوں کو سیف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ بہت کہ بہت آپ نے شکریہ۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا سر۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر معیز احمد خان، کنسلٹنٹ مائکرو بایولوجسٹ اینڈ مینیجر بایو سیفٹی انڈس ہاسپٹل کراچی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔